अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये सलाम तमाम सामीन के लिए है, चाहे वो अहमदी हों या गैर अहमदी हों, या वो मुसलमान हों या ना मुसलमान हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सब को ये हुक्म दिया है कि हम तमाम लोगों से अस्सलाम वालेकुम का तोहफ़ा उनको पेश करें और सलामती का पैगाम दें और उसके जवाब में उनसे सलामती ही तवक्को करें। आसिम मुनीर साहब ने अपनी वीडियो में सिर्फ मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम कहा है क्योंकि वो कुरान और हदीस की तालीमात से वाकिफ़ ही नहीं हैं और अमली तौर पर कुरान को और हदीस को तर्क कर चुके हैं। हालांकि अल्लाह ताला सूरह फुरकान में जो 25 नंबर की सूरत है उसकी आयत नंबर 64 में ये फरमाता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनम व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर फरूतनी के साथ चलते हैं और जब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं तो जवाबन कहते हैं सलाम। इसी तरह सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ में जो 43 नंबर की सूरत है उसकी आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि फ़स्फ़ह अन्हुम वकुल सलाम फ़सौफ़ यअलमून, बस तू उनसे दरगुजर कर और कह सलाम, बस अनकरीब वो जान लेंगे। इसी तरह सूरह अल-क़सस में जो 28 नंबर की सूरत है आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाता है, वज़ा समिउल लग़वा अरदू अन्हु वक़ालू लना अमालुना वलकुम अमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तखिल जाहिलीन। और जब वो किसी लग़व बात को सुनते हैं तो उसे एराज़ करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए हमारे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों की तरफ रग़बत नहीं रखते। इसी तरह सूरह मरियम में जो 19 नंबर की सूरत है उसकी आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक कौल नकल किया जब वो अपने बाप से जो एक मुशरिक था, बुत परस्त था, उससे जुदा हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि काला सलामुन अलैका, उसने कहा तुझ पर सलाम, मैं ज़रूर अपने रब से तेरे लिए मग़फ़िरत तलब करूँगा, सस्तग़फ़िरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफ़िया, यकीनन वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। तो सामीन, आपने देखा कि अल्लाह ताला ने जाहिलों के जवाब में सलाम कहने की तालीम दी, कुफार को सलाम कहते हुए उनसे दरगुजर करने का हुक्म दिया और लग़व बातें करने वालों से भी ये कहा कि उनसे उनके मुतल्लिक़ ये कहा कि उनको कह दो कि सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये कौल नकल किया कि वो अपने मुशरिक बाप को सलाम अलैकुम कहते हुए वहाँ से जुदा हो रहे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही उसवा है कि आप बिला तफरीक तमाम लोगों को सलाम अलैकुम कहते हैं। चुनाचे बुखारी किताबुल इस्तिज़ान में एक हदीस है, अन उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अलल मजलिस फ़ीहि अख़लातुम मिनल मुस्लिमीना वल मुशरिकीना अबदतिल औसान वल यहूद फ़सल्लम अलैहिमुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के पास से गुज़रे जिसमें मुसलमान, मुशरिकीन, बुत परस्त, यहूद सब मिले जुले बैठे थे। आपने उनको अस्सलाम वालेकुम कहा तो आपने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों को बिला तफरीक अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये बातें वो समझता है और वो करता है जिसका इस्लाम से ताल्लुक़ हो। जो लोग कुरान और हदीस को तर्क करके अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की पैरवी करें, वो इन तमाम बातों की तरफ तवज्जो नहीं करते और अपने दिमाग की पैरवी करते हुए ये कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने अपनी इस ताज़ा वीडियो में क्या क्या बातें की हैं। शुरू में वो ये कहते हैं कि जैसे कि उनको तवक्को थी, वो कहते हैं कि
ہم نے سوال کچھ کیا تھا اور آپ نے جواب کچھ دیا ہے۔ جناب، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک آیت کا مطالبہ کیا تھا جس میں جھوٹے مدعی وحی الہام کو دنیا میں سزا ملنے کا ذکر ہو۔ اس کے جواب میں آپ کے مطالبے پر میں نے ایک آیت پیش کر دی۔ آپ نے صریحاً جھوٹ بول دیا کہ میں نے تو آیت پیش ہی نہیں کی۔ پھر اگلی ویڈیو میں میں نے اس آیت کے ساتھ ایک اور آیت پیش کر دی، یعنی اب 2 آیتیں پیش کی ہیں۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے سوال کچھ کیا تھا، جواب آپ نے کچھ اور دیا ہے۔ سوال آپ نے یہی کیا تھا کہ وہ آیت بتائیں جس میں کسی جھوٹے مدعی وحی و الہام کو دنیا میں سزا ملنے کا ذکر ہو۔ وہ میں نے بتا دیا۔ اگر آپ کی یادداشت خراب ہے اور آپ کو نسیان کا مرض لاحق ہے تو کم از کم اپنی تیار کی ہوئی ویڈیوز خود ہی دیکھ لیا کریں کہ آپ نے کیا کہا تھا، کیا پوچھا تھا۔ اگر صرف الزام تراشی کرنی ہے تو وہ اکیلے بیٹھ کر کرتے رہیں، جواب طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا جہان کے الزامات لگا دیں۔ تو ہمیں تو الزاموں کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک اس کا ثبوت اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ بولا ہے اور وہ یہ ہے کہ جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ برابر کرا دوں۔ اب آگے چل کر آپ نے مجھے ایک تانا دیا ہے سورہ الاعراف کی ایک آیت پڑھنے کے لحاظ سے، بتایا نہیں کہ غلطی میں نے کیا کی ہے اس میں، صرف یہ کہا کہ میں نے آیت کا حشر کر دیا ہے، اس کو صحیح نہیں پڑھا، اور پھر آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو پڑھا۔ اور آپ کا اپنا یہ حال ہے کہ آپ کو اردو بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی۔ آپ نے یہاں پہ کہا کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ باراور کرا دوں، حالانکہ باراور نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے باور، یعنی یہ میں آپ کو یقین دلا دوں۔ باراور کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا، پھلدار ہونا۔ تو آپ نے تو اپنی طرف سے غلطی سے ہی صحیح لیکن مجھے کامیاب کروا دیا۔ اور جہاں تک یقین دلانے کا تعلق ہے، وہ تو آپ کے بڑے بڑے بھی یقین نہیں دلا سکے، ساری عمر کوششیں کرتے رہے ہیں بیچارے، دنیا میں ناکام آئے تھے اور ناکام ہی چلے گئے۔ پھر آپ نے صالح بن طریف کے مختلف زبانوں میں نام لیتے ہوئے جو آپ نے کتاب کا حوالہ دیا۔ Saleh bin Tarif was the second king of Barguata Berber kingdom. His name in Arabic was Saleh, in Syriac Malik, in Ajam Alim, in Hebrew Rubaya, and in Berber Warba. And that after him would no other prophet. اس میں اس کا ایک نام درایا پڑا جو کہ داریہ لکھا ہوا تھا وہاں پہ۔ پھر انگریزی میں جب پڑھا تو اس کو دربا پڑھا۔ پھر اگلے صفحے پر آپ نے 174 ہجری کو 1974 پڑھا اور 74 کو بھی 74 کہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے لفظ چنانچہ کو چنانچہ پڑھا۔ پھر نصف کو ہجر کہا، یعنی 5ویں صدی کے ہجر تک۔ پھر آپ نے ہیبرو کو ہیبرو پڑھا، اور انگریزی پڑھتے وقت جو آپ ویکیپیڈیا سے حوالہ پڑھ رہے تھے، وہ جو آپ کا برا حال تھا اور جس طرح نامکمل جملے آپ نے پڑھے ہیں، وہ تمام لوگ سن رہے تھے اور غالباً سبھی ہنس رہے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی چونکہ الزام تراشی کی عادت ہے، اس لیے عربی صحیح نہ پڑھنے کا الزام تو مجھ پر لگا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں نے کون سا لفظ غلط پڑھا ہے۔ میں نے قرأت اور تجوید تو نہیں پڑھی، اس لیے میں اس انداز میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن لاکھوں کروڑوں غیر احمدی مسلمان آپ کے ارد گرد موجود ہیں، کیا وہ سارے کے سارے اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح آپ نے پڑھ کے سنایا تھا؟ بلکہ بے شمار ایسے بھی ہیں جو اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتے جس طرح میں نے پڑھا تھا، اور بہت سے ایسے بھی آپ کے ہم عقیدہ ہیں جنہیں بالکل بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ویسے آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مانوی آبا یعنی کفار مکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہی اعتراض کرتے تھے کہ انہیں عربی صحیح بولنی نہیں آتی۔ آخر آپ ان کفار مکہ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو اور کون چلے گا؟ دراصل آپ اصل اور بنیادی نکات سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر مجھے ان کی نظروں میں کسی بھی طریقے سے غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ نفسیاتی طور پر لوگوں کی رائے میرے خلاف ہو جائے اور پھر وہ درست بات کو بھی غلط اینک لگا کر دیکھیں، اور میں جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہوں ان سے وہ کہیں متاثر نہ ہو جائیں۔ لیکن آصف منیر صاحب، یہ سب آپ کے منہ کی پھونکے ہیں جن سے آپ اللہ کے نور کو نہیں بجھا سکتے۔ آپ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ حکم صادر فرما رہے ہیں کہ میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ درود و سلام نہ کہوں۔ یہ آپ کے ذہنی توازن کے بگڑے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون، اخلاقیات اور روایات
किसी भी मज़हब के मानने वालों से ये मुतालबा नहीं करते कि वो जिसे खुदा का पैगंबर समझते हैं, मुक़द्दस हस्ती समझते हैं, उसके नाम के साथ इज़्ज़त और एहतराम वाले या दुआया अलकाबात इस्तेमाल ना करें। हाँ, ये ज़रूर है कि हम दूसरों से ये मुतालबा नहीं कर सकते कि वो भी हमारे पैगंबर के नाम के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें, लेकिन इतना मुतालबा ज़रूर करते हैं कि वो उनका नाम इज़्ज़त से लें, बदतमीज़ी ना करें। मुझसे ये मुतालबा करते हुए आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर आपसे गुफ्तगू के दौरान एक गैर मुस्लिम आपसे ये मुतालबा करे कि आप दौरान गुफ्तगू सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए सिर्फ उनका नाम लें और दरूद व सलाम ना पढ़ें, क्योंकि उसकी दिल आज़ारी होती है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो हक बजानिब होगा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह गालियाँ निकाले और उनके मतलब बदज़ुबानी करे। तो क्या आप उसकी ये बात मान लेंगे? और अगर नहीं मानेंगे, और बतौर एक मुसलमान के आपको हरगिज़ नहीं माननी चाहिए, तो मुझसे ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? और अगर मानेंगे तो कुरान और हदीस की नफ़ी करेंगे, जिनके मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए दुरूद व सलाम पढ़ना लाजिम है, और ना पढ़ने वाले को बखील तरीन शख्स करार दिया गया है। दरअसल बात यह है कि सैयदना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के नाम के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने से आपकी दिल आज़ारी नहीं होती, बल्कि आपको गुस्सा आता है और आपकी झुंझलाहट बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि आप और आपके आबा अजदाद 125 साल से इस जमात को दबाने, ख़त्म करने, बल्कि नीस्तो नाबूद करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब तक नाकामी और नामुरादी का सामना करना पड़ रहा है आप सबको। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब कादियान की ईंट से ईंट बजाने आए थे, लेकिन अपनी ऐसी ईंट से ईंट बजी कि आज तारीख़ के सफ़ों की जीनत बन के रह गए हैं। और उनकी इबरत की दास्तान खुद उनके अपने अल्फाज में शाह साहब ने कहा, अपनी ज़ुबान को पकड़कर, कि जब तक ये कुत्ती भौंकती थी तब तक लोग मेरे इर्द गिर्द थे, अब मुझसे बोला नहीं जाता तो मेरे नज़दीक कोई नहीं आता। इसी तरह दूसरे बड़े बड़े उलमा ने भी, जिनमें से एक ने ख़ुद को कभी फ़ातह कादियान करार दिया, कभी फ़ातह रब्वा कहा, और कादियान भी वहीं मौजूद है और तरक्की कर रहा है, रब्वा भी वहीं मौजूद है और तरक्की कर रहा है, पता नहीं क्या ख्वाब में फ़तह किया। लेकिन वो भी ये कहकर इस दुनिया से रुखसत हुए कि जब एक शख्स मिर्ज़ाई होता है तो वो ये नहीं समझता कि वो इस्लाम को तर्क कर रहा है, बल्कि वो ये समझता है कि मैं बेहतर इस्लाम में आ गया हूँ। हर कादियानी के ज़िम्मे है कि साल में 1-2 नए बनाओ, और वो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और बना लेते हैं। मैंने कल भी कहा था, कोई मुसलमान जल्दी से ईसाई नहीं बनता, यहूदी नहीं बनता, हिंदू नहीं बनता, कादियानी बन जाता है। जब हिंदू से इसलिए नहीं बनता, वो समझते मैं इस्लाम से निकल कर कुफर में जा रहा हूँ, और कादियानी इसलिए आसानी से बन जाता है, वो समझता मैं इस्लाम से अच्छे इस्लाम में जा रहा हूँ, वो तो अच्छे को। इसलिए आपका ये गुस्सा और झुंझलाहट है जो इस तरह ज़ाहिर हो रहा है। आप जैसे लोगों के लिए ही अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 120 में कि अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़ कुल मूतू बिगैज़िकुम, ये तुम्हारे ख़िलाफ़ गैज़ से अपनी उंगलियों के पोरे काटते हैं, तो कह दे कि अपने ही गुस्से से मर जाओ। और इसी तरह सूरह अल फतह में जो 48 नंबर की सूरत है, आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, युजिबुज़्ज़ुर्राअ लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, काश्तकारों को खुश कर दे ताकि उनकी वजह से कुफ़ार को गैज़ दिलाए। और अल्लाह ताला के सिलसिले की तरक्की से जो काश्तकार उसके हैं, जो सिलसिले के कारकुन हैं, वो खुश होते हैं और उस वजह से कुफ़ार को गुस्सा आता है। इसलिए आपका गुस्सा और अपनी नाकामी पर झुंझलाहट आपको उन्हीं कुफ़ार की मानवी औलाद साबित कर रही है जिनका जिक्र इन आयात में है। मैंने पहले इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि मेरे नज़दीक बल्कि आलमी असूलों के तहत ये एक नहायत अहमकाना मुतालबा था, लेकिन आप इसे बार बार दोहरा रहे हैं, इसलिए इस पर वक्त ज़ाया करना पड़ा। बाकी आप आज़ाद हैं, जो चाहें करें। अगर आप सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अपने खुब से बातन का मुजाहरा करेंगे तो अपनी कब्र अंगारों से भरेंगे, मुझे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। मुझे तो खुदा ने ये हुक्म दिया है कि मैं ऐसी अज़ियतनाक बातों पर सब्र करूं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 187 में, वला तस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर।
और तुम ज़रूर उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और उनसे जिन्होंने शिरक किया बहुत तकलीफ दे बातें सुनोगे, और अगर तुम सब्र करो और तकवा अख्तियार करो तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा बाहिम्मत काम है। आपके मुतल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोई कर रखी है कि आप लोग यहूद व नसारा के कदम बकदम चलेंगे, उनके मुशाबे हो जाएंगे। इसलिए ये आयत करीमा भी आप पर पूरी तरह सादिक आती है और इसकी तस्दीक आपने ये अजियतनाक बातें करके कर दी। लिहाजा मुझे तो सब्र और तकवे का हुक्म है, वो मैं करता रहूँगा, और जो आप अपने रूहानी आबाउजदाद यानी यहूद व नसारा और मुशरिकीन मक्का की पैरवी में कर रहे हैं वो आप करते रहें। अल्लाह ताला ने हमें इरशाद फरमाया है कि आप जैसे लोगों को मुखातिब करके ये कह दें कि कुल या कौम मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन, तो कह दे कि ए मेरी कौम, तुमने अपनी जगह जो करना है करते फिरो, मैं भी करता रहूँगा। फ़सौफ़ तअलमूना मन यातीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, बस तुम अनकरीब जान लोगे कि किस हद तक वो अज़ाब पहुँचता है जो उसे जलील कर दे, किस तक वो अज़ाब पहुँचता है जो उसे जलील कर दे, और कौन है जिस पर आकर ठहरने वाला अज़ाब उतरता है। अगर आपने कुरान करीम पढ़ा और समझा होता तो आपको इल्म हो जाता। चले मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है सूरह अल-अनाम में, जो 6 नंबर की सूरत है, आयत नंबर है 109, और अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और तुम उनको गालियाँ ना दो जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। अंदाज़ा लगाएं कि जब उनके खुदाओं को बुरा भला कहने से मना किया गया है तो जो इंसानों में उनके नज़दीक मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उन्हें बुरा भला कहना भी लाजमन मना है। बुखारी किताबुर रिकाक में दर्ज हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत देने से इसलिए मना फरमा दिया था ताकि यहूदियों के जज्बात मजरू ना हों, लेकिन आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को यकसर फरामोश करते हुए कुफार की पैरवी में उन लोगों के मुतल्लिक बदजुबानी करते हैं जिन्हें दूसरे इंसान मुकद्दस समझते हैं, और ख़ुद दूसरों को बज़ोर ताकत मजबूर करते हैं कि वो इन हस्तियों के मुतल्लिक जिन्हें आप रसूल समझते और मुकद्दस गर्दानते हैं हल्का सा भी कोई ऐसा लफ्ज़ मुँह से ना निकाले जो किसी भी तरह से गुस्ताखी और तौहीन के ज़ुमरे में आता हो। इसके लिए आप तौहीन रिसालत का कानून बनाते हैं, फिर दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उन्हें इस कानून के तहत सज़ाएँ दिलवाते हैं, और जजों को धमकियाँ देते हैं कि अगर उन्होंने तौहीन रिसालत के किसी मुल्ज़िम को रिहा किया तो उन्हें संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अखबारात गवाह हैं कि गवर्नर सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी को सज़ा सुनाने के बाद जज फैमिली समेत मुल्क से फ़रार हो गया। ये बहुत ही भयानक दास्तान है आसम मुनीर साहब, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ। इस सिलसिले में एक अहले हदीस आलम प्रोफेसर जाहिद हुसैन मिर्ज़ा की किताब मकाम नबूवत और उस पर मुदीर मरकज़ दावत तौहीद इस्लामाबाद के हाफ़िज़ मकसूद अहमद साहब का लिखा हुआ मुकदमा भी पढ़ लें। ये किताब इंटरनेट पर दस्तयाब है। आपका ये कहना मज़े का खेज़ है कि आपकी बातों के जवाब में मैंने सिर्फ आयतें पढ़ दी हैं, लेकिन आप तो एक मरतबा आयत पेश किए जाने का ही इनकार कर चुके हैं। शुक्र है इस दफ़ा ये तो माना कि मैंने आयतें पढ़ी हैं, लेकिन इसके साथ अपनी आदत के मुताबिक झूठ बोलने से बाज नहीं आए कि मैंने इन आयात की तशरीह नहीं की, हालांकि मुकम्मल तौर पर इन आयात का मतलब और मफ़हूम वाज़े करके साबित किया था कि आपके इल्ज़ामात गलत हैं। आपने सूरह अल-हाक़ा के हवाले से मुझ पर गलत तर्जुमा पेश करने का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि मैंने अपनी बात में सूरह अल-हाक़ा का नाम तक नहीं लिया। मेरे जहन में उस वक़्त जो आयत थी वो सूरह अल-अहकाफ़ की ये आयत थी। सूरह अल-अहकाफ़ 46 नंबर की सूरत है और उसकी आयत नंबर 9 है, जिसका तर्जुमा वही है जो मैं उस वक़्त बयान कर रहा था कि अम यक़ूलून इफ्तराहु, क्या वो ये कहते हैं कि इसने उसे इफ्तरा किया है। कुल इन इफ्तरैतुहु, इनसे कह दो कि अगर मैंने ये इफ्तरा किया होता फ़ला तमलिकूना ली मिनल्लाहि शैआ, तो तुम अल्लाह के मुकाबल पर मुझे बचाने की कोई ताकत ना रखते। अगर आपको कुरान का रत्ती बराबर भी इल्म होता और इंसाफ की कोई हल्की सी भी रमक आपके दिल में होती तो आप कहते कि ये अल्फाज जो कहे जा रहे हैं ये सूरह अल-हाक़ा में तो नहीं है, लेकिन सूरह अल-अहकाफ़ में बयान हुए हैं। आपके मुस्तनद उलमा ये बयान कर चुके हैं
کہ قرآن کریم سے استنباط کے 3 طریقے ہیں: عبارت النص، دلالت النص اور اشارت النص۔ یعنی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یا تو قرآن کریم کی عبارت میں لکھی ہے یا اس سے اس کی دلیل پکڑی جا سکتی ہے، دلالت ہوتی ہے اس سے، یا اس عبارت میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ اس لحاظ سے میرا یہ کہنا کہ ان سے کہہ دو اگرچہ سورہ حاقہ میں موجود نہیں تھے یہ الفاظ، لیکن دلالت النص کی روح سے خدا تعالیٰ کے مقابل بچا نہ سکنے کا چیلنج تو اس میں موجود تھا، لیکن آپ تو جہاں قرآن کو ترک کر چکے ہیں وہاں انصاف اور سمجھ بوجھ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی دشمنی نے آپ کو اندھا کر دیا ہے۔ میری غلطی اس میں صرف اتنی ہے جس کا میں اقرار کرتا ہوں اور آپ سمیت سب سننے والوں سے معافی طلب کرتا ہوں کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ قرآن کریم سے کچھ نہ کچھ واقف ضرور ہوں گے، اور اسی طرح اپنے علماء کے قائم کردہ اصولوں کو بھی تھوڑا بہت جانتے ہوں گے، لیکن یہ میری غلطی تھی جس پر میں معذرت خواہ ہوں، اور مجھے اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کے معرف سے تو ناآشنا ہیں ہی، اس کے ظاہری علوم سے بھی بالکل کورے ہیں۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو 3 آیات پیش کی تھیں، انہیں پہلے تو آپ نے 2 آیات کہا، آپ کو تو گنتی بھی نہیں آتی، اور پھر ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ آپ کا اولین چیلنج یہ تھا کہ مفتری کو دنیا میں سزا نہیں ملتی۔ آپ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں ایک آیت دکھاؤں جس میں مفتری کو دنیا میں سزا ملنے کا ذکر ہو۔ حسب مطالبہ میں نے 3 آیات کا ایک سیٹ پیش کیا، 74 تا 76، 74، 75، 76، یہ 3 آیتیں ہیں، 2 نہیں ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے 3 آیات کا ایک سیٹ پیش کیا تھا تاکہ سیاق و سباق سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ مفتری کو دنیا میں سزا دی جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ بات بطور اصول کے بیان نہیں کی جا رہی بلکہ محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی متعلق ہے، تو اصل مدعا تو یہ تھا نا کہ مفتری کو دنیا میں سزا دی جانے کا کہاں ذکر ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کفار کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے اور ان کے بہکاوے میں آ کر اللہ پر کچھ بات گھڑ کر یعنی اللہ پر افترا کر کے کچھ کہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیتا اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ افترا کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم الشان اور اعلیٰ ترین مقام رکھنے والا شخص بھی افترا کرتا تو وہ بھی اس سزا سے نہ بچتے۔ یہاں آپ کا مطالبہ میں نے پورا کر دیا کہ کوئی ایک آیت بتائیں جس میں کسی مفتری اللہ کو، چاہے وہ ایک شخص ہو یا کئی ہوں، دنیا میں سزا ملنے کا ذکر ہو، تو وہ آیت میں نے آپ کو پیش کر دی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اب آئیے سورہ الاعراف کی آیت کی طرف، جس پر آپ نے تبصرہ فرمایا ہے کہ اس میں صرف یہ ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن لوگوں نے بچڑے کو خدا بنایا تھا انہیں دنیا میں ذلت ملتی ہے، موت نہیں ملتی۔ آپ یقینی طور پر قرآنی اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں اور اپنے مانوی آباء و اجداد یہودیوں کی طرح الفاظ کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ موت اور قتل محض جسمانی طور پر ہی قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوئے بلکہ ان کے روحانی معنی بھی مراد دیے گئے ہیں، یعنی ذلت، ناکامی اور نامرادی۔ آپ نے یہودیوں کی پیروی میں کتمان حق سے کام لیتے ہوئے یعنی حق کو چھپاتے ہوئے اس آیت کا آخری حصہ گول کر دیا، اور اس آیت کا کلپ بھی اسکرین پر نہیں دکھایا تاکہ لوگوں پر حقیقت نہ ظاہر ہو جائے۔ اس آیت میں بچڑے کو خدا بنانے والوں کے لیے دنیا میں ذلت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اس طرح ہم افترا کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا جس نے آپ کے اس دعوے کی بہکونی کر دی کہ جھوٹے مدعی وحی الہام کو کرنے والے کو دنیا میں سزا دینے والا اصول محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نجزی کا لفظ استعمال کر کے جو فعل مضارع ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں پر لاگو ہوتا ہے، یہ بتا دیا کہ یہ اس کا غیر متبدل قانون ہے۔
کہ وہ مفتری کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی، ناکامی و نامرادی اور عذاب دیتا ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایک عام اصول بن گیا کہ اسی طرح ہم افتراء کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر میری بات مان لی جائے تو پھر اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اسے فوراً ہی نیست و نابود ہو جانا چاہیے۔ یہ اصول آپ نے قرآن و حدیث کی کون سی شک سے اخذ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے یا جماعت احمدیہ کے کبھی بھی کسی دوسرے فرد نے کسی لٹریچر میں یہ نہیں لکھا، اور نہ ہی ہم نے کبھی کہا ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو فوری طور پر ہلاک ہو جانا چاہیے۔ کہتے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو ایک طرف تو آپ کا اصرار ہے کہ جھوٹے نبی کو دنیا میں سزا نہیں ملتی، اور فلاں شخص کئی سال تک زندہ رہا اور اس کے ماننے والے بھی پیدا ہو گئے، اور اب یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ جھوٹے نبی کو دعویٰ کرتے ہی نیست و نابود ہو جانا چاہیے تاکہ کہیں اس کے کچھ ماننے والے نہ پیدا ہو جائیں اور اس دنیا میں کوئی نیا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ آپ اور آپ کی قبیل کے دیگر لوگ مختلف مثالیں دے کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جھوٹا مدعی وحی و الہام تباہ و برباد نہیں ہوتا، لیکن نہیں جانتے کہ اس طرح وہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں، اور اس طرح یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن کریم پر آپ کا قطعی ایمان نہیں ہے۔ یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا دعویٰ کرنے والے بہرحال باطل ہیں، حق پر نہیں ہیں۔ اس نوعیت کے باطل یعنی مفتری اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عشورہ میں، جو 42 نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر ہے 25۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تیرے دل پر مہر لگا دیتا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ کو مٹا دیا کرتا ہے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دیتا ہے۔ بس اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ پر افتراء کرنے والا جو باطل ہے اس کو اللہ تعالیٰ محو کر دیا کرتا ہے، یعنی مٹا دیا کرتا ہے، اور حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دیتا ہے۔ اگر باطل مٹے نہ اور حق اللہ کی کلمات سے ثابت نہ ہو تو پھر حق و باطل کی کیا پہچان باقی رہ جائے گی؟ سامعین اکرام، اب میں عاصم منیر صاحب کی بجائے آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک صرف ان کا شیطانی اور جھوٹا دماغ ہی حجت ہے، اور ہر وہ عالم جو ان کے عقیدے کے خلاف اور قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہا ہو وہ حجت نہیں ہے۔ اب سنیے کہ امام راغب اصفہانی اپنی مشہور و معروف کتاب مفردات راغب میں وحی اور جھوٹے مدعیان وحی کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اس کتاب کے متعلقہ صفحات عربی اور اردو دونوں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ امام راغب لفظ وحی کی لغوی تعریف کرنے کے بعد قرآن کریم سے وحی کی چند اقسام کا ذکر فرماتے ہیں، اور پھر ایک آیت پیش کر کے جس کے مطابق جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا ہے، یعنی وحی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا ہے۔ امام راغب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق محض وہی شخص ہوگا جو وحی کے ان اقسام میں سے کسی ایک قسم یا ان تمام اقسام کی وحی کا خود پر نازل ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ جھوٹا ہو۔ اب میں امام راغب کی وحی کی یہ تشریح اور جھوٹے مدعی کے بارے میں ان کا قول اور اس کی وضاحت پڑھتا ہوں۔ جو کلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور اس کے ولیوں پر نازل ہوتا ہے اس کلام کو بغیر کسی فرق اور امتیاز کے وحی کہا جاتا ہے۔ پھر امام راغب فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَدْرُبٌ، اور یہ کلام کئی اقسام کا ہوتا ہے، حسب ما دل علیہ قولہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اسی کی طرف قرآن کریم کی آیت اشارہ کرتی ہے کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یعنی کسی بندے کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے ان تین صورتوں کے کہ یا اس پر
وہی نازل کرتا ہے یا اس سے من ورائے حجاب کلام کرتا ہے یا اس کی طرف رسول بھیجتا ہے فیوح یا بزن ہی ما یشاء اور وہ فرشتہ رسول اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اس انسان کی طرف وہ وہی نازل کرتا ہے جس کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کے منشاء میں داخل ہوتا ہے یا جس حد تک اللہ تعالیٰ کوئی کلام اتارنا چاہتا ہے اس حد تک اپنے رسول کے ذریعے اتار دیتا ہے انہ علی حکیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ امام راغب لکھتے ہیں وذالک اما برسول مشاہد، اس وحی کے وقت یا تو ایسا رسول سامنے آتا ہے کہ ترا ذاتہ اس کی ذات نظر آتی ہے ویسمع کلامہ اور وہ جو کچھ بات کرتا ہے وہ سنی جاتی ہے کتبلیغ جبریل علیہ السلام للنبی فی صورت معینۃ، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل ایک خاص شکل میں ظاہر ہو کر خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کرتا تھا۔ پھر امام راغب کہتے ہیں وَإِمَّا بِسَمَاعٍ كَلَامٍ مِّن غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ كَسَمَاعِ مُوسَىٰ کلام اللہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام تو نازل ہوتا ہے مگر جبریل اس کے ساتھ نہیں آتا، کان میں آواز آتی ہے، انسان اس آواز کو سنتا اور سمجھتا ہے مگر کوئی چیز نظر نہیں آتی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ وَإِمَّا بِإِلْقَاءِ فِي الرُّوءِ كَمَا ذَكَرَ علیہ السلام أَنَّ روح القدس من نفس فی روئی، اور کبھی کوئی بات بطور القاء دل میں ڈال دی جاتی ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ روح القدس نے ایک بات میرے دل میں ڈالی ہے۔ کوئی معین الفاظ نہیں تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ہوں، ورنہ آپ ان کا بھی ذکر فرماتے یا کہتے کہ جبریل نے مجھے آ کر یوں کہا ہے۔ آپ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی، صرف اتنا فرمایا ہے انا روح القدس من نفسا فی روئی، روح القدس نے میرے قلب میں فلاں بات ڈالی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دل کے خیال کو الہام کہہ دیا جائے، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ انسان پر ساتھ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جبریل یا کوئی دوسرا فرشتہ یا خدا تعالیٰ بذات خود باہر سے یہ بات میرے دل میں ڈال رہا ہے اور خود میرے دل سے یہ خیال پیدا نہیں ہو رہا۔ امام راغب لکھتے ہیں وَقَوْلُهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ فَذَلِكَ لِمَنْ يُدَّعِي شَيْئًا مِّنْ أَنْوَاعِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْوَحْيِ أَيُّ نَوْعٍ ادعاؤہ من غیر ان حصل لہ، اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا قول کہ اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ ہوئی ہو۔ اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ فذالک لمن یدعی شیئا من انواع ما ذکرناہ من الوحی، یہ وعید اس شخص کے بارے میں ہے جو وحی کے متعلق ہماری بیان کردہ قسموں میں سے کسی شک کے ماتحت آ جائے اور دعویٰ کرے کہ مجھ پر فلاں قسم کی وحی نازل ہوتی ہے۔ ایو نوع ادعاہ من غیر ان حصل لہ، یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں قسم کی وحی کے متعلق اس نے دعویٰ کیا اور فلاں قسم کی وحی کے متعلق اس نے دعویٰ نہیں کیا۔ اوپر کی بیان کردہ قسموں میں سے خواہ کسی قسم کی وحی کا وہ دعویٰ کرے اور اس کی یہ حالت ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہ ہوتی ہو، تو بہرحال وہ اس آیت کے ماتحت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوگا۔ یہ ایک نہایت ہی لطیف بات ہے جو امام راغب نے بیان کی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ لغت نے تو وحی کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے بعض ایسے ہیں جن کا وحی الہی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، جیسے اشارہ یا ایما وغیرہ ہے، اور جب لغت کے اعتبار سے وحی کے کئی ایسے معنی ہیں جن کا وحی الہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء میں کس قسم کی وحی کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں صرف اس وحی الہی کا ذکر کیا گیا ہے جس کی مختلف اقسام کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اگر کسی شخص کا دعویٰ وحی الہام ان شکوں کے ماتحت نہیں آئے گا
تو اس پر اس آیت کا اطلاق بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت صرف اس شخص پر چسپاں ہوگی جو وحی الہی کی بیان کردہ قسموں میں سے کسی قسم کا ادعا کرتا ہو، دعویٰ کرتا ہو۔ عذاب صرف اس شخص پر نازل ہو سکتا ہے جو وحی کے متعلق قرآن کریم کی بیان کردہ قسموں میں سے کسی قسم کا دعویٰ کرے، نہ یہ کہ خلاف قرآن اور خلاف اسلام اور خلاف مذہب وحی کی ایک نئی تعریف کر کے اور اپنے آپ کو اس وحی کا مورد قرار دے کر یہ شور مچانا شروع کر دے کہ جب میں اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا مدعی ہوں تو مجھ پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مفتری اللہ پر عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، مگر بہرحال یہ عذاب اسی شخص پر نازل ہو سکتا ہے جو اس قسم کی وحی کا دعویٰ کرے جس سے سابق انبیاء کی نبوتیں مشتبہ ہونے لگ جائیں۔ عاصم منیر صاحب، آپ بار بار ایک ہی شیخ صاحب کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا وہ کہا۔ اگر آپ کے نزدیک علامہ ابن قیم شرح عقائد نصفی کے مصنف علامہ سعد الدین التفتازانی اور النبراس شرح العقائد کے مصنف علامہ محمد عبدالعزیز الفرہاری اور اظہار الحق کے مصنف علامہ رحمۃ اللہ کرانوی حجت نہیں ہیں، جن کا مسلمان ہونا بھی سب کو مسلم ہے، تو میرے لیے ہماری جماعت کا نکالا ہوا ایک شخص جو نکالے جانے کے بعد انتقامی جذبے اور غصے کا شکار ہو کر مرتد ہو گیا ہو، وہ میرے لیے کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے علماء کو حجت مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شرح عقائد نصفی اور نبراس آپ کے مدرسوں کے نصاب میں داخل ہیں، اور علماء کی جو کھیپ تیار ہو کر نکلتی ہے وہ انہی کتابوں کو پڑھ کر نکلتی ہے، لیکن آپ نے تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ترک کر دیا۔ آپ کے لیے ان علماء اور ان کی کتابوں کی بھلا کیا اہمیت ہے؟ صالح بن طریف کے متعلق آپ نے جو حوالہ دیا، اس سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انصر صاحب کو ہماری کتابوں پر تو غالباً ایمان اور اعتقاد نہیں ہے، اس لیے آپ ویکیپیڈیا کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے ایک کتاب 22 جھوٹے نبی کا حوالہ دیا، اور چالاکی یہ کی کہ نہ تو اس کے مصنف کا نام بتایا، نہ اس کے ناشر کا نام بتایا۔ یہ کتاب آپ ہی کی طرح کے ایک جھوٹے نثار احمد خان فتحی کی لکھی ہوئی ہے، جس کا پیش لفظ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مباہلے کا ایک شکار محمد یوسف لدھیانوی ہے، اس نے لکھا اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اسے شائع کیا۔ اب یہ تمام معلومات آپ نے اپنی ویڈیو میں اس لیے فراہم نہیں کی تاکہ کہیں یہ پول نہ کھل جائے کہ خود ہی یہ کتاب لکھ کر اور خود ہی اسے شائع کر کے اسے بطور حوالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے ویکیپیڈیا کو مستند حوالے کے طور پر پیش کیا اور ہمیں اس کے بارے میں تانے بھی دیے کہ جی یہ گوروں نے لکھی ہے اور ہم تو پہلے ہی ان کے بڑے غلام ہیں اور خود کاشتہ پودے ہیں۔ وہ الزامات اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ویکیپیڈیا میں جو معلومات پائی جاتی ہیں وہ علمی حلقوں میں اور تحقیقی حلقوں میں نہایت ناقابل اعتبار ذریعہ مانی جاتی ہے، کیونکہ اسے ہر وقت ایڈٹ کیا جا سکتا ہے، جس کا دل چاہے اپنی مرضی کی معلومات اس میں درج کر سکتا ہے۔ ویکیپیڈیا کے اس آرٹیکل کے شروع میں ہی جو آپ نے دکھایا ہے، اس کے شروع میں لکھا ہے This article does not cite any references or sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged or removed. یعنی وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اس آرٹیکل کے ساتھ کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے، کہاں سے یہ معلومات لی گئی ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ قابل اعتماد جو ذرائع ہیں ان کو یہاں پہ کوٹ کریں اور تاکہ یہ آرٹیکل امپروو ہو جائے۔ ایسا آرٹیکل آپ نے کوٹ کیا ہے جس کے ساتھ کوئی سورس ہی نہیں ہے، کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے، اور انہوں نے لکھا کہ انسورسڈ مٹیریل میں بی چیلنجڈ اور ریمووڈ۔ اس لیے آپ کے پیش کردہ دونوں حوالہ جات آپ ہی کی طرح جھوٹے اور بے بنیاد ہیں، بلکہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ مطالبہ تھا ایک آیت پیش کرنے کا جس میں دنیا میں سزا ملنے کا ذکر ہو، وہ میں نے بتا دیا۔ عاصم منیر صاحب نے مجھے عربی کا طعنہ دیا، خود ان کو اردو بھی پڑھنی نہیں آتی، انگریزی تو دور کی بات ہے، وہ تو ان کی مادری زبان نہیں ہے، اور پھر مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں نے کیا غلطی کی تھی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے جو
آباء و اجداد تھے روحانی اور معنوی طور پر کفار مکہ، وہ بھی حضرت بلال کے متعلق یہی کہا کرتے تھے کہ وہ صحیح عربی نہیں پڑھتے۔ اور پھر انہوں نے جو بات کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ درود و السلام نہ پڑھوں، اس کے متعلق بھی میں نے بتایا کہ اصل میں یہ ان کا غصہ ہے، اور اگر ان کو کوئی غیر مسلم کہے گا کہ وہ نہ پڑھیں تو پھر ان کا کیا جواب ہوگا اس کے ساتھ۔ اور جو اذیت ناک باتیں کرتے ہیں اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ عزم الامور میں سے ہیں، تو ہم ہی ہیں جو ہمت والے کام کرتے ہیں، آپ لوگ تو نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو سورہ حاقہ کی آیت کے متعلق آپ نے مجھے تانا دیا کہ میں نے اپنا مفہوم، اپنے منہ کی باتیں اس میں ڈال دی ہیں، حالانکہ میں جو بات کر رہا تھا وہ سورہ الاحقاف میں موجود ہے، اور آپ کو اگر پتہ ہوتا تو آپ سمجھ جاتے کہ اگر یہاں پہ نہیں ہے تو وہاں پہ ہوگی، لیکن میں نے تو سورہ الحاقہ کا نام بھی نہیں لیا۔ جو میں بات بیان کر رہا تھا میں نے بالکل نہیں کہا کہ سورہ الحاقہ میں ہے، وہ کلپ جو ہے وہ غلطی سے اس میں لگ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بات اس میں موجود ہے۔ اگر چیز الفاظ نہ ہو کہ جی تم ان سے کہہ دو، وہ جو تم ان سے کہہ دو ہے وہ سورہ الاحقاف میں ہے، اور دونوں میں ایک ہی جگہ بات بیان کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی میں نے 2 آیات پیش کی تھی بنی اسرائیل کی، حالانکہ وہ 3 آیات ہیں، 2 نہیں ہیں، اور میں نے اس لیے 3 پیش کی تھی تاکہ ساق و سباق سے پتہ لگ جائے۔ اور پھر سورہ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اصول کے طور پہ بیان کر دیا، جو یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ مخصوص ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ کہہ کر یہ بتا دیا کہ جو بھی مفتری ہوگا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہی سلوک کرتا ہے۔ اور پھر سورہ شورا کی جو آیت میں نے بتائی تھی اس کے متعلق بھی، جو 42 نمبر کی صورت ہے، 25 نمبر کی آیت ہے، اس میں سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب اس میں بیان کرتے ہیں تفہیم القرآن میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ باطل کو کبھی پائیداری نہیں بخشتا، اور آخر کار حق کو حق ہی کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان جھوٹے الزامات کی ذرہ برابر پرواہ نہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا جھوٹ غبار کی طرح اڑ جائے گا، اور جس چیز کو تم پیش کر رہے ہو اس کا حق ہونا عیاں ہو جائے گا۔ تو یہ مودودی صاحب نے بھی اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت سے بھی کہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والا جو باطل ہے اس کو اللہ تعالیٰ محو کر دیتا ہے اور حق کو ثابت کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے امام راغب کی جو کوٹیشن دی ہے مفردات سے، اس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے 3 طریقے ہیں انسانوں کے ساتھ کلام کرنے کے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اسے ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک میں یا تینوں سے وحی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کلام کیا ہے جیسا کہ وہ انبیاء سے کرتا آیا ہے پہلے، اور وہ جھوٹا ہو تو وہ لازمی تباہ و برباد ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان طریقوں کے علاوہ اپنے پاس سے گھڑ کر اپنے دل کی باتوں کو وحی قرار دے کر یہ کہے کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے، میرے اوپر وحی نازل کی ہے، اور وہ ان تمام طریقوں سے الگ ہو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، جو حضرت امام راغب نے بھی یہاں پہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام کرنے کے طریقے ہیں وہ یہ ہیں، تو ایسے شخص پر پھر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یہ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اور صالح بن طریف کے متعلق میں نے بتا دیا کہ انہوں نے جو حوالے دیے تھے وہ بالکل تنکوں کے گھونسلے تھے، اور ذرا سی ہوا سے وہ اڑ گئے۔ اور آخر میں صحیح بخاری کتاب بدء الوحی سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نقل فرمائی ہے۔ حدیث یہ نہیں ہے کہ اس میں کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بلکہ یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر روم کو، ہرقل کو ایک خط بھجوایا، تو وہ دمشق میں تھا اس وقت، تو وہاں پہ ابو سفیان بھی موجود تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ہرقل نے جب وہ خط دیکھا تو اس نے کہا کہ ان کے قبیلے کا کوئی شخص ہو تو اس کو بھی بلاؤ ساتھ، میں نے اس سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری جلد 1 میں کتاب بدء الوحی کے اندر باب 6 میں
یہ لکھا ہے کہ جب اس نے ان سے سوالات کیے تو اس نے ایک سوال یہ کیا، پہلے اس نے سوال کیے پھر جواب ملے، پھر اس کے بعد اس نے اپنے سوال اور ان کے جو جوابات دیے تھے ابو سفیان نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، اور اس نے کہا اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم اس کو اس کے دعویٰ کرنے سے پہلے جھوٹ سے متہم کیا کرتے تھے، اور تم نے بیان کیا کہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کے متعلق تو جھوٹ کو ترک کرے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا کہ اس کے جو پیروکار ہیں وہ کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں، تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور ایمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا اصول ہے جو اگرچہ کیسر کی بات ہے، لیکن اس نے بھی اپنی جو کتابیں ہیں، جو بائبل ہے، اس کی روشنی میں اس نے یہ بات کی، کیونکہ بائبل میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ لازمی ہلاک ہوتا ہے۔ اگر یہ بات مستند نہ ہوتی، اگر یہ بات دین اسلام کے عین مطابق نہ ہوتی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت امام بخاری اس کو اپنی کتاب میں شامل کرتے؟ ہرگز نہیں، چونکہ ان کے نزدیک اس بات کی ایک اہمیت تھی، یہ بات درست اور حق تھی، اس لیے انہوں نے کیسر کے سوالات، ابو سفیان کے جوابات اور ان جوابوں کے اوپر کیسر روم کا تبصرہ اس کتاب میں شامل کیا جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، یعنی بخاری شریف جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جاتی ہے، خود ان کے نزدیک بھی۔ اس میں بھی یہ ایک اصول بیان کیا گیا، اس میں ایک ثبوت بیان کیا گیا کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اس کے ماننے والے بڑھتے رہتے ہیں، کم نہیں ہوتے، اور جماعت احمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اس کے ماننے والے زیادہ ہو رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ نبی کے بارے میں ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں جی عیسائی بھی زیادہ ہو رہے ہیں، سکھ بھی زیادہ ہو رہے ہیں، فلاں بھی زیادہ ہو رہا ہے، فلاں بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو مذہبوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک سچا نبی جو اپنے دور میں آ کر یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، اس کے ماننے والے جو ہیں اگر وہ کم ہو رہے ہوں تو وہ جھوٹا ہوتا ہے، اگر اس کو زیادہ ہو رہے ہوں تو پھر وہ سچا ہوتا ہے۔ تو سامعین، یہ چند باتیں تھیں، آج بھی جو میں نے باتیں کی ہیں، اب ٹائم زیادہ لگ گیا ہے، میں عام طور کے اوپر مختصر بات کرنے کا عادی ہوں، اور میرا طریق یہ ہے کہ جو بنیادی سوال ہو اس کو زیادہ ڈیل کیا جائے۔ عاصم منیر صاحب نے چونکہ بہت سی باتیں کی اور ان کو بار بار دہرایا، اس لیے مجھ پر یہ واجب ہو گیا کہ میں ان تمام باتوں کا بھی جواب دوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، یہ دوبارہ کسی ویڈیو کے ذریعے ہم اپنا ایک اور بھی پروجیکٹ ہے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔